बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें भी शामिल रखते होंगे। मौसम बदल रहा है, जी हाँ, जैसे आपको पता है कि गर्मी की एक शदीद लहर है। सर्दी के बारे में चूँकि सोच रहे थे क्योंकि मौसम यहाँ पे ज़रा सर्द है हमारे अंदर इस वक्त स्टूडियोज़ में, तो वो सर्दी ही जहन में चली। एनीवे, गर्मी शदीद पिछले दिनों में हम देख रहे थे कि बहुत शदीद गर्मी की लहर है और तपिश है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रेज़ कर रहा है। अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर लाहौर और इसके गिरदोनवा की अगर हम बात करें, पिंडी, इस्लामाबाद और ये जो बेल्ट है, यहाँ पे अब कुछ हमें गर्मी का ज़ोर टूटता हुआ नज़र आता है। इन दैट सेंस कि हमें बहुत ज़्यादा धूप की तपिश नहीं मिल रही, हमें कुछ ऐसे जैसे अबर आलूद है, मतलब बहुत, और बारिश का सा समा हो रहा है पिछले 2-3 दिन से लाहौर में। तो अभी ऑफिस आते हुए गाड़ी पे जब बूंदाबांदी होती हुई महसूस हो रही थी, पानी के कतरे गिरते हुए आसमान की तरफ से आ रहे थे गाड़ी पे, तो एक ठंडक का एहसास हो रहा था। ऑल्दो कि आप ठंडी गाड़ी में आ रहे होते हैं, लेकिन ये भी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है जो आपको मैसर है। जिनको नहीं मैसर, उनको पूछ के देखिए कि किस तरह से उनका वक्त गुजरता है, ट्रैवल करने में कितनी मुश्किल होती है। एनीवे, तो मौसम बदल रहा है और इस बदलते मौसम में ख़ास तौर पर एहतियात ये करनी है कि हम ये ना समझें कि बाहर बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो गया है, कुछ हल्की सी हवा ठंडी लगने लग गई है तो आप गर्म सर्द का ख्याल ना रखें, मशरूबात का ख्याल ना रखें। बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अभी प्री मॉनसून का स्पेल आने वाला है, बारिशों का सिलसिला 20th के बाद शुरू होने वाला है। सो थोड़ा एहतियात कीजिए, ख़ास तौर पे ऐसी जगहों पे जहाँ पे बारिश हो रही हो और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स हो। ख़ुद भी ना जाएं, गाड़ियाँ भी ना पार्क करें और अपने बच्चों को या घर वालों को भी एहतियात के बारे में बताएं। ख़ास तौर पे पार्किंग करते हुए हम ये समझते हैं कि जब बारिश हो रही होती है तो हम किसी दरख्त के नीचे लगा लें गाड़ी, या कोशिश करते हैं कि हम जहाँ पे पार्किंग एरिया ईजी है, बेशक वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स हों, वहाँ भी हम पार्क कर देते हैं। तो एहतियात करें ख़ास तौर पे। लेकिन इस छोटी सी बात के साथ अल्लाह ताला हम सब पे अपना फजलो करम और रहम करें और बारिशें खैर की हों, बरकतों वाली हों और हमारे लिए राहत और ठंडक का सामान हो। बाकी सर्दी, गर्मी, बहार, ख़ज़ा, ये सब मौसम अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, इनका शुक्र अदा करना चाहिए और अपने आप को उसके मुताबिक एडजस्ट करना चाहिए। और गर्मी आएगी तो फिर आम खाएंगे, और आम हो और ढेरों हो, ये सारे मामला साथ चलते रहते हैं। ले जी, इन चंद एक बातों के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आपके प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आपको पता है आपका प्रोग्राम पहुंचाने के लिए हमें ताउन भी हासिल रहता है। आज भी हमें ताउन हासिल है और ताउन करने वालों में शामिल हैं दारुस्सलाम इंटरनेशनल, सलवा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, नेमत बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, हसीन हबीब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। इन तमाम के इश्तराक से सुबह वतन प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको बताता चलूँ। हमारा फॉर्मेट होता है कि हम तिलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं, करने का काम आज का वजीफ़ा बताते हैं, सवालात जवाबात आपके शामिल करते हैं लाइव कॉल्स के ज़रिए, यूट्यूब लिंक के ज़रिए, और हमारे पास रिटर्न में जो पहले से सवाल मौजूद होते हैं जो आपने में लिख भेजे होते हैं उनको भी शामिल करते हैं। आज की किताब भी आपको बताई जाएगी इंशाअल्लाह ताला, और आज का हमारा जो मौजू होगा जिस पे हम बात करेंगे वो आपके, मेरे, हम सब के घर वालों के, बच्चों के, बड़ों के, इवन के बुज़ुर्गों के, हमारे कुलीग्स के, हमारे मोहल्लेदारों के, हमारे जानने वालों के, इर्द गिर्द के कंसर्न से है। वो क्या है? अब आप कहेंगे कि सब उसमें शामिल हैं। जी, हम सब उसमें शामिल हैं। सोशल मीडिया हम इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। हम इसको किस तरह पॉजिटिव कर सकते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, किस तरह से कारआमद कर सकते हैं, एक लंबी डिबेट है। इस पे हमने बड़ी सैरासिल गुफ्तगू करनी है, लाजमी ये सेगमेंट देखिएगा। और जैसे मौसम की मुनासबत से मैंने आगाज़ में बात की थी, हम आज सेगमेंट करने वाले हैं हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से, मशरूबात के हवाले से, ग़िज़ाओं के हवाले से, सेहत का ख्याल रखने के हवाले से, मौसम जो चल रहा है और जो रनिंग जो भी कंडीशन चल रही हो मौसम की, उसके मुताबिक हम अपने आप को किस तरह से सेटल डाउन कर सकते हैं, ग़िज़ाओं के हवाले से और मशरूबात के हवाले से और अपने एटमॉस्फेयर के हवाले से हम दोनों भी शामिल करेंगे। मौजूद मेहमान जो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तारुफ़ करवाता चलो। हमारे साथ मौजूद हैं कारी फैज़ान अब्दुल सत्तार साहब। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माशाल्लाह। कारी साहब ऐसे ही धीमा बोलते हैं आप या अभी धीमा बोल रहे हैं? नहीं, ऐसे ही धीमा बोलते हैं। अच्छा, माशा। नहीं जी, कुछ मेरी तरह थोड़ा लाउड बोलते हैं, कुछ की आदत तरह थोड़ी नरम और धीमे मिजाज की होती है, तो कारी साहब ऐसे ही धीमा बोलते हैं। और हमारे साथ मीठा बोलने वाले भी मौजूद हैं और आपको पता है डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद, PhD स्कॉलर, इनको भी खुशामदीद कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे सर? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। सेहत ठीक है? एक छोटा सा दर्द वाला मामला था, बेहतर है?
ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. لے جی ایک چیز اور آپ کو بتاتے چلیں، آپ نے کال کرنی ہے تو کال کرنے کے لیے نمبر آپ کو پتہ ہے 042111700 یعنی 042111700 اور 000. اس پہ آپ ڈائل کیجئے، ہم سے بات کیجئے، اور بات کرتے ہوئے ٹی وی کی آواز پلیز لازمی برائے مہربانی وہ بند کر دیا کریں تاکہ پراپر طریقے سے بات ہو سکے. آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ پہ رابطہ کرنے کے لیے ہمارا نمبر آپ کے سامنے ابھی ڈسپلے ہو جائے گا. یہ دیکھیے آپ 0321-565-2000 یعنی 0321-565-2000. اس پہ آپ اپنا آڈیو اور ریٹن میسیج بھیج سکتے ہیں، اس کو بھی ہم شامل کر لیں گے. قاری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر، اور قاری صاحب سے کہتے ہیں کہ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے، پھر آگے بڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. جزاک اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور مفتی صاحب خلاصہ بیان کیجئے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. بھائی قاری صاحب نے خوبصورت تلاوت فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. آمین. ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایک تو ہمیں
بہت ہی معاشرتی خوبصورت سا رول دیا ہے، اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اس کے بعد اپنی امانت یعنی اپنے فرائض اپنی حدود کے نفاذ کی بات کی ہے۔ تو پہلی جو خوبصورت معاشرتی بات ہمیں کی وہ کہا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، قولوا قولا سدیدا، سچی بات کھری بات کرو، زو مانی باتیں گیڑے کرانے اور مکسچر پکا کے اگلے بندے کے ہتھے پکڑا دینا کہ اس کو سمجھ ہی نہ آیا کسی نے کہا کیا ہے، وہ 8 دن سوچتے رہے کہ میں بات ہوئی کیا تھی، گئی کدھر کو، ایسی نہیں، یہ لچھے دار گفتگو نہیں، سیدھی صاف کھری بات کرو۔ جی تم سیدھی صاف بات کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں 2 انعام دے گا، ایک تو تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور دوسرے تمہارے معاملات سدھار دے گا۔ آج ہم پریشان ہیں کہ ہمارے معاملات بہت بگڑ گئے ہیں۔ جس بندے کو 2-4 منٹ کے لیے آپ کھولنے کی کوشش کریں، اس کے پاس بیٹھیں، اس کو کیا حال ہے، وہ شروع میں کہے گا الحمدللہ، اور اس کے بعد وہ شروع ہو جائے گا شکوے۔ معاملات گھر کے باہر کے کاروبار کے بگڑے ہوئے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تم سچی بات کرنی شروع کر دو، سیدھی بات کرنی شروع کر دو، اللہ تمہارے معاملات بھی سدھار دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ جی اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہم نے اپنی امانت اپنے فرائض اپنے حدود یہ ہم نے آسمان زمین سب پر پیش کیے، سب ڈر گئے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ انسان بھلا ہمارا اس نے ذمہ داری اٹھا لی کہ اللہ تیرے احکام کی پیروی میں کروں گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہماری اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم نے اتنا بڑا بوجھ اٹھا لیا ہے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے فرائض پورے کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، کیونکہ تیری توفیق کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ تیرے احکام پر عمل پیرا ہونے کے لیے، تیری حدود پر رکنے کے لیے، تیرے فرائض پورے کرنے کے لیے اللہ تیری توفیق کی تیری رحمت کی ضرورت ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرما۔ آمین آمین۔ ٹھیک ہے جی، آج کی کتاب پہلے بتاتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے۔ کتاب بڑی خوبصورت ہے جی، ویسے تو کتابیں ساری خوبصورت ہوتی ہیں جو آج تک میں نے دکھائی ہیں، ان خوبصورت کتابوں میں ایک اور خوبصورت کتاب کا اضافہ، یہ دیکھیے جی، کتاب ہے آج کی دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، یہ جی کتاب ہے آج کی۔ اور اس کے بارے میں چند ایک جملے میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، ان سے التجا کرنا عبادت بھی ہے اور ان کے قرب کا ذریعہ بھی ہے۔ ضرورت کی ہر چیز اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں، وہ عطا کرتے ہیں اور بہترین سے نوازتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اولیاء و صالحین نے اسی سے مانگا ہے، اللہ رب العزت سے مانگا ہے۔ جب ہم دعاؤں کی قبولیت کے واقعات پڑھتے ہیں تو اللہ پر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یقین کی کیفیات بڑھتی ہیں اور مانگنے کو دل کرتا ہے۔ اس کتاب میں اللہ سے التجا کر کے قبولیت پانے والے سینکڑوں واقعات بڑی خوش اسلوبی سے بیان کیے گئے ہیں۔ کتاب کا ظاہری حسن و جمال بھی قابل دید ہے۔ نعمان صاحب نے لکھ دیا یہ جملہ کہ کتاب کا ظاہری حسن و جمال بھی قابل دید ہے، واقعی بڑی خوبصورت کتاب ہے جی، یہ دیکھیے۔ اور میں نے کھولا تو اندر سے پہلا پیج کیا نکلا، میں تائب ہونا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں جی، اندر بڑے خوبصورت اس کی پرنٹنگ ہے، اور یہ دیکھیں اس کے اندر ایسی سی خوبصورت نظر بد کا علاج، اور اسی طرح سے جب کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی میں کوئی خوبی دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے برکت کی دعا کرے۔ تمہیں 7 تسبیحات سے کس نے روکا ہے، یہ دیکھیے ماشاءاللہ، کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، خوبصورت کتاب ہے جی۔ اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کے تمام شو رومز پہ، تمام آؤٹ لیٹس پہ یہ فزیکلی آپ کو دستیاب ہے، اور اگر آپ اس کو آن لائن آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو darussalam.pk پہ جائیے، آرڈر پلیس کیجئے اور یہ کتاب آپ کے گھر تک آ جائے گی، اور یہ گھر سے گھر تک کی کہانی بنے گی۔ اب پیغام بھی ہمارا گھر ہے جہاں پہ ہم قرآن و سنت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، آپ تک پہنچاتے ہیں، تو اس گھر سے یہ کتاب اب میرے گھر تک چلی جائے گی۔ سو گھر سے گھر تک اس کتاب کا سفر ہوگا۔ آپ بھی اگر اس کو آن لائن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں اور آپ دارالسلام کے شو روم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کی کتاب آپ کو بتا دی گئی جی، اور دیکھیے دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، یہ کتاب مسلم لائبریری میں ایک ایڈیشن۔ لیں جی، بہت سارے کویسچنس ہیں میرے پاس یوٹیوب کے لائیو لنک پہ، میں آج جو مجھے کچھ چیزیں یہاں پہ لکھی ہوئی مل رہی ہیں میں وہ شامل کر لیتا ہوں۔ عرفات شیخ ہماری بہن ہیں، ہمیں روٹین میں لکھتی ہیں، ہمیں السلام علیکم کہہ رہی ہیں، آپ کو السلام علیکم کہہ رہی ہیں اور ہمیں دعائیں دے رہی ہیں جی۔ وعلیکم السلام میری بہن، اور لکھتی ہیں میرا بیٹا
وہ نماز بھی پڑھتا ہے، صبح فجر بھی پڑھتا ہے، لیکن وہ بہت غصہ کرتا ہے، معمولی بات پر بدتمیزی کرتا ہے وہ مجھ سے، اپنے باپ سے. اور مفتی صاحب اس وقت میری آنکھوں میں آنسو نکلتے ہیں. ابھی وہ 21 برس کا ہے. کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ وہ سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بلکہ لکھتی ہیں کہ آگے وہ ایک مرتبہ اپنے باپ سے بھی لڑ پڑا، پھر میں نے اس پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، اس پر شیطانی اثر ظاہر تھا. بہرحال والدہ پریشان ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ کچھ بتا دیں پڑھنے. ہاں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو کسی اچھے حکیم صاحب سے چیک اپ کروائیں جی کہ ان کا مزاج اتنا گرم کیوں ہے، جی اور پھر وہ جو ان کے لیے خوراک تجویز کریں ان کو ٹھنڈی خوراک دیں. بچے کا مزاج گرم ہے تو ٹھنڈا ہو جائے گا، تھوڑا نارمل ہو جائے گا. اور دوسرا وہ جو اعوذ باللہ والا وظیفہ وہ بالکل ٹھیک ہے. بچے کو غصہ آئے تو ماں اگر پاس ہو، والد پاس ہو، بھائی پاس ہو، بہن ہو، تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اس پر پھونک دے. اور اس بچے کو بھی تعلیم دے کہ بیٹا غصہ آ جانا کوئی بات نہیں ہے، لیکن غصے میں زیادہ ہائپر ہو جانا، غصہ نکالنے کی کوشش کرنا یہ غلط ہے. تو تمہیں جب غصہ آئے تو تم بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھ کے تو اپنی بائیں جانب اس طرح 3 دفعہ تھتکار دے تو شیطان دور ہو جائے گا. یہ غصہ آتا ہی شیطان کی وجہ سے ہے. جی تو جب بچہ بھی ان اسلامی تعلیمات پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ معاملات بہتر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. الیاس ملک ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی. وعلیکم السلام. عثمان ریپیرنگ لیب بھی ہمیں السلام کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ خیر کی بارش دیں. آمین آمین. ہم سب اسی کے انتظار میں ہیں. اور الیاس ملک نے کہا کہ بھائی بچوں کی صحت کے بارے میں بھی ضرور بات کیجیے گا. اس موسم میں ان کو کیا دے سکتے ہیں اور کیا نہیں، اور ان کو موسم کی سختی سے کیسے بچایا جا سکتا ہے. الیاس بھائی آج ہم نے سیگمنٹ باقاعدہ کرنا ہے اس پہ، نہ صرف بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، سب کے لیے ہم شامل کریں گے یہ گفتگو میں. بہرحال اینی وے آپ کی سجیشن کا شکریہ. غلام عباس لکھ رہے ہیں جی ماشاءاللہ، اور آپ کو دعائیں بھی مل رہی ہیں جی قاری صاحب کے ماشاءاللہ خوبصورت پڑھا ہے. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی آگے ہمیں لکھا ہے، میں آئی ڈی نہیں بتا رہا، بہرحال وہ لکھتی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا اپنے ایکس ہسبینڈ کو دعا میں مانگنا جائز ہے؟ میں بہت ڈپریسڈ ہوں، دن رات بس یہی دعا مانگتی ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ میں اس دنیا میں نہیں. اس مقصد کے لیے میں درود ابراہیمی پڑھتی ہوں. سوال کی سمجھ نہیں آئے گی. آخرت میں مانگتی ہیں صاحب کا خامد کو؟ میں ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے بھی اس میں نہیں کچھ خاص ظاہر ہوا. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا اپنے ایکس ہسبینڈ کو دعا میں مانگنا جائز ہے؟ اس دنیا کے لیے کہ آخرت کے لیے؟ اب یہ اس میں نہیں لکھا. اب اگر ان کی شادی ہو چکی ہے جی تو پھر تو صاحب کا خامد کے لیے دعا کرنی اب بنتی نہیں ہے. اب وہ شادی شدہ خاتون ہے تو اب اپنے موجودہ خامد کی صحت، تندرستی، خیر و بلائی کے لیے دعا کریں. اور اگر ابھی انہوں نے شادی نہیں کی، طلاق ہو گئی، خلا ہو گیا، اب وہ صاحب کا خامد کو یاد کر رہی ہیں، ان کے احسانات، ان کی نیکیاں یاد آ رہی ہیں، ان کا اچھا اخلاق یاد آ رہا ہے، تو دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ سے پھر اکٹھا کر دے. پھر تو اجازت ہے، دعا کریں. اور اگر وہ چاہ رہی ہیں کہ آخرت میں ان کو اللہ تعالیٰ وہی صاحب کا خامد عطا کر، تو بھی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں. یا اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے پھر بھی دعا کرنا بالکل، ان کے لیے خیر و بلائی کی دعا کرنا، آخرت میں بہتری کی دعا کرنا جائز ہے. اچھا وہ آگے آ گیا ان کے یہ کہ ان سے واپس نکاح ہو جائے. ہاں وہی نا. او یس. اگر ان کا نکاح ابھی نہیں ہوا ہاں جی. تو پھر ان سے دعا کی جا سکتی ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے وہی صاحب کا خامد عطا کر دے. اور اگر وہ شادی کر چکی ہیں تو پھر غلط بات، پھر نہیں. اچھا مفتی صاحب اب چونکہ موقع بن گیا، دوبارہ انہی سے ایکس ہسبینڈ سے نکاح کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ نکاح کا پروسیجر سیم ہے جو پہلی دفعہ ہوتا ہے. جی. اگر عدت گزر گئی ہے، عدت ختم ہو گئی ہے اور طلاق ان کو 3 نہیں 1 ہوئی تھی، یا دوسری طلاق کے بعد وہ عدت ختم ہو گئی ہے، تو پھر وہی پروسیجر ہے نکاح کا جو عام پروسیجر، اسی طرح نکاح ہو جائے گا. اور اگر خاوند نے بدقسمتی سے ان کو مختلف ٹائم میں 3 طلاقیں دے دی تھیں تو پھر اب جب تک یہ کسی اور شخص سے شادی نہ کر لیں، وہاں سے نباہ نہ ہونے کی صورت میں طلاق لے لیں، یا وہ خاوند فوت ہو جائے، تو پھر صاحب کا خاوند سے نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتی نہیں ہوا نکاح، واپس جانا چاہتی ہوں ان کے پاس. انہوں نے ایک ٹائم ہی ڈیورس دی تھی 3 مرتبہ. سب کچھ واضح ہو گیا جی اب تو؟ ہاں جی. تو پھر ٹھیک ہے، اللہ سے دعا کریں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ دعا کر لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
ہاں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بڑے جو عزیز و اقارب ہیں، جو بزرگ ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کو بٹھا کے کوئی تصفیہ کرانے کی کوشش کریں، کہ صلح صفائی کرنے کی کوشش کریں. مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک خاوند نے 3 طلاقیں دے دی، جو ہمارے معاشرے میں رواج چل رہا ہے، وہ 3 کو 3 ہی سمجھ لیتے ہیں. جی اور بعض دفعہ بہت اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ تینوں طلاقیں ہو گئیں، اب دوبارہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا. تو ان بھائی صاحب کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ 3 طلاقیں شریعت کی نظر میں ایک ہی شمار ہوتی ہے. تو اگر اب ایک ہی طلاق ہوئی تھی، عدت گزر گئی ہے، تو تمہارا نیا نکاح اسی خاتون سے ہو سکتا ہے. اب اگر خاتون کو بھی پچھتاوا ہے کہ یہ بڑا اچھا رشتہ تھا، بڑا اچھا تعلق تھا، بڑا اچھا خامد تھا، تو ایسے گنوا بیٹھی ہیں، ان کو بھی احساس ندامت ہے، تو خامد کو بھی اگر اسی طرح کو پچھتاوا کو ندامت ہو تو پھر تو بالکل ہی ان کو رجوع کرنا چاہیے، نیا نکاح کر لینا چاہیے. ابھی مارجن موجود ہے، آپ کو قانونی طور پہ اور مذہبی طور پہ پورا حق حاصل ہے. قانونی طور پر تو نہیں کہنا چاہیے، مذہبی طور پر. نہیں، قانونی طور پہ اس لیے کہ وہ ابھی انڈوس نہیں ہوئی نا. اگر وہ انڈوس ہو جاتی، طلاق ڈاکومنٹڈ ہو جاتی، تو اب مجھے نہیں پتا وہ ڈاکومنٹڈ ہوئی ہے یا نہیں. 3 طلاقیں انہوں نے دے دی تھی بیک وقت، تو ہمارا قانون تو یہی کہتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. ایک کمنٹ کر کے آپ کے سامنے پھر میں آگے چلتا ہوں جی. کہ رقیہ حمید لکھتی ہیں جناب بھٹی صاحب اور نظامی صاحب آپ کو سلام جی. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. اور کل کا پروگرام اوورال بہت اچھا تھا، اور ہاشم بھائی نے جو سنیک وائٹ اینڈ بلیک کی تعبیر زبردست بتائی. اللہ پاک اس پروگرام کو مزید ترقی عطا فرمائیں جی، آمین. بہت شکریہ. ہاشم یزمانی صاحب ماشاءاللہ الٹریٹ آدمی ہیں، اس ماشاءاللہ فن میں وہ ماہر ہیں. اپنے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص مقام بخشا ہے. بالکل جی، ہمارے بڑے اچھے ساتھی ہیں، بھائی ہیں. اس طرح کی اور بھی باتیں کریں گے، اور بھی آپ کے کمنٹس شامل کریں گے. یہاں پہ ایک وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. سوالات جوابات کی جانب بڑھتے ہیں، اور آج میرا بالکل دل ہے کہ یوٹیوب کے لائیو لنک پہ جتنے بھی سوال ہیں ان سب کو شامل کر لیا جائے. ریٹرن بھی ہم بعد میں شامل کریں گے. اچھا مفتی صاحب، یہ سوال آیا ہے اور لکھتے، ویسے تو غلام عباس صاحب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی. وعلیکم السلام. فوٹوگرافک آئی ڈی ہے 9477، وہ بھی ہمیں ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں جی، شکریہ. عزیز صاحب نے پوچھا ہے کہ پہلے ہمیں سلام کیجیے. وعلیکم السلام. اور کہتے ہیں کہ میرا ایک سوال ہے کہ ہمارے کچھ بھائی فرض نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ادائیگی نہیں کرتے، نوافل ہوں یا سنتیں ہوں، تو وہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سنتیں اور نوافل نہ پڑھنا یہ بہت بڑی محرومی ہے جی. قیامت کے دن آپ سب کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے عبادات میں سے نماز کا حساب ہوگا. تو نماز میں اگر کہیں شارٹیج آ گئی، شارٹیج کہاں سے آئے گی جبکہ بندے نے ساری عمر فرض پڑھے ہیں؟ تو وہ جس طرح کہ ہم پڑھتے ہیں نا، اس کی کوالٹی میں فرق آ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے جب واپس جاتا ہے تو بہت سارے ہیں جس کو صرف 10% ملتا ہے ثواب، کسی کو 20، کسی کو 30، کسی کو 50، بہت تھوڑے ہیں جو 50 تک بھی پہنچ پاتے ہیں. تو یہ جو نقصان ہو گیا ہے کوالٹی کا، یہ کیسے پورا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت کی رحمت ہے، وہ فرمائیں گے اپنے فرشتوں کو، انظروا هل لعبدی من تطوع، میرے بندے کو کوئی نفل، کوئی سنتے ہیں، کوئی وطر چیک کرو کو ہیں. اگر بتایا جائے گا کہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ نوافل اور سنتے شامل کر کے تو اللہ فرائض کی کمی کو قبول کر لے گا کہ وہ پوری ہو گئی ہے. اور اگر ایک بندے نے ساری زندگی نوافل اور سنتے ادا ہی نہ کی ہوئیں اور صرف فرائض ہی ہوئے، اور پھر ایک بات اور بھی چیک کریں، جو بندہ سنتے نہیں نہ پڑھتا، نوافل نہیں پڑھتا، اس کی فرائض پڑھنے کی طبیعت بھی ایسے ہی ہے، بس کاروائی ہوتی ہے. وہ جلدی جلدی آئے گا، 4 ٹھونگے مارے گا، نکل جائے گا. نہ اس نے پہلے والی سنتے پڑھی نہ بعد والی پڑھی. اس کو وہ اطمینان، خشوع اور خضوع حاصل ہی نہیں ہو سکتا جو سنتے پڑھنے والوں کو ہوتا ہے. ٹھیک. تو اس لیے اس محرومی اپنے آپ کو نہ ڈالیں اور یہ کمی نہ لے کر چلے جائیں اللہ کے پاس، بلکہ سنتے اور نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے. ٹھیک. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سنتیں دن اور رات کی نمازوں کے ساتھ، جن کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، فرمایا جو ان کا اہتمام کرے اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو اور کیا چاہیے؟ تو اس لیے ان کا اہتمام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. آگے ہمیں ابو بکر ابو ذر لکھتے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جس طرح لڑکی کے لیے نکاح کے وقت اس کے والدین کی اجازت ضروری ہے، کیا لڑکے کے لیے بھی ایسے ہی ہے، وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہے؟ ہاں جی، والدین کی اجازت ہو، رضامندی ہو تو یہ مرد کے لیے باعث برکت ہے. لیکن جس طرح سے عورت کی شادی میں والدین کی اجازت کا ہونا، ان کا ساتھ ہونا لازمی ہے،
اس طرح مرد کی شادی میں ضروری نہیں ہے. یعنی اگر لڑکا باہر ہے کسی ملک میں جی اور والدین پاکستان میں ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ والدین کو ادھر بلائے یا ان کو ویڈیو کال پر لے، وہ شادی کر سکتا ہے. لیکن خاتون کی شادی میں ضروری ہے کہ والدین کی رضامندی ہو اور وہ شادی میں شامل ہو. ٹھیک ہے. جیسے بھٹی صاحب نے جی کہا تھا، مجھے لگا کہ بس یہ یہاں پہ کہہ کے جواب کمپلیٹ ہو گیا جی، پھر لیکن آگے انہیں ڈیٹیل بتا دی. لے جی جدہ سے ہمارے بھائی کال کر رہے ہیں لائیو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ رانا عادل صاحب الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، بہت شکریہ آپ نے کال کیا، فرمائیے. جی دو سوال ہے میرے. جی ایک یہ، اگر ہم جماعت میں تشہد میں مل جائیں کیا جی. ہمیں جماعت کا ثواب مل جائے گا یا نہیں ملے گا اس میں؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے بھی مثلا ہمارے بھائی بینک میں کام کرتے ہیں، ہم ادھر جاتے ہیں، ان سے یعنی ان کے پیسوں کا ہم چائے وغیرہ پی سکتے ہیں، شریعت میں جائز ہے یا نہیں؟ اچھا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی آپ نے کال کی. جدہ میں پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ہمارا؟ جی جی چلیں ٹھیک ہے، دیکھتے رہیے، ایسی محبت کا اظہار کرتے رہیے اور سیکھتے رہیے دین کے حوالے سے. بہت شکریہ آپ نے کال کی. سر پہلے سوال کا جواب، جماعت میں پہلے شامل سوال ہونا. کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ جب جماعت میں کوئی شخص آئے تو امام جس کیفیت میں جس حالت میں ہو آپ اسی حالت میں شامل ہو جائیں. جی بھائی کا سوال تھا کہ تشہد میں ملایا کر. جی جی تو کچھ لوگ کھڑے رہتے ہیں کہ جی آپ تو نماز ختم ہونے ہی والی ہے تو چلو میں بعد میں اکیلا پڑھ لوں گا یا بعد میں دوسری جماعت ہوگی تو اس کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، تو وہ غلط کرتے ہیں. اگر امام سجدے میں ہے تو آپ نے سجدے میں شامل ہو جانا ہے، تکبیر تحریمہ کہیں، تکبیر کہیں اور سجدے میں چلے جائیں. اگر وہ رکوع میں ہے تو رکوع میں چلے جائیں. اگر وہ تشہد میں بیٹھے ہیں تو آپ بھی تشہد میں اس کے ساتھ شامل ہو جائیں، یہ حکم ہے. ٹھیک ہے. اب اگلا مسئلہ ہے کہ اس کو نماز جماعت کا ثواب ملے گا کہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری کرنے کا ثواب پورا ملے گا، جی لیکن نماز با جماعت کا ثواب اس وقت ملے گا جب اس کو ایک رکعت، کم از کم نماز کی ایک رکعت مل جائے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ آخری تشہد میں جا کر ملے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کو کوئی رکعت نہیں ملی، لہذا جماعت کا ثواب تو ان کا فوت ہو گیا ہے. لیکن دوسرا جو اللہ کے نبی کی حکم کی فرما برداری میں یہ شامل ہوئے ہیں وہ ثواب ان کو بہرحال پورا ملے گا. ٹھیک ہے. بینک ملازم بھائی اس کے پیسوں سے کھانا پینا چاہے، میرے بھائی اتنا زیادہ سختی اختیار نہیں کرنی چاہیے. آپ کا وہ مسلمان بھائی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غیر مسلموں کی دعوتیں بھی قبول کی ہیں، ٹھیک ہے، نان مسلم کی دعوتیں بھی کھائی ہیں، تو یہ تو آپ کا مسلمان بھائی ہے. اس کے ساتھ کھائیں پئیں اور کوشش کریں کہ اگر کچھ کی غلطی ہے تو اس کو سمجھائیں. آپ اس کے گھر جائیں، محبت سے دعوت کھائیں بھی، ان کو بھی دعوت پر بلائیں اور اس کو تھوڑا تھوڑا قائل کرنے کی کوشش کریں. جو غلطی وہ کر رہا ہے اس سے روکنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ بائیکاٹ کر کے بیٹھ جائیں گے تو پھر تو وہ کبھی بھی آپ کو سمجھانے سے سمجھے گا نہیں. ٹھیک. تو آپ ایک بہت اچھا دعوت کا چانس مس کر رہے ہیں. آپ اس کو سمجھانے کا، اس کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا اور مستقل نیکی کمانے کا چانس ضائع کرتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ لو جی اس کا تو کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، تو اس کے ساتھ ہم کھائیں گے بھی نہیں پئیں گے بھی نہیں. تو نعوذ باللہ آپ نے تو اس کو غیر مسلم سے بھی آگے بڑھا دیا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. نرگس صاحبہ لکھتی ہیں بھائی مفتی صاحب سے سوال ہے کہ زندہ انسان اپنے لیے قبر کی جگہ رکھ سکتا ہے، وہاں مٹی ڈال دے، دیکھنے والے کو لگے کہ قبر ہے، مثلاً قبر کی شکل میں قبضہ کرنے کے لیے. ہاں جی. آج کل صورتحال جو شہروں میں قبرستانوں کی ہو گئی ہے نا، وہ تو ایسا ہی کرنا پڑے گا اب لگتا ہے. لوگوں نے باقاعدہ احاطے بنائے ہوئے ہیں ابھی بھی. میں ابھی عید پر اپنے والدین کی قبر پر گیا تھا تو ہمارا وہ جو بائی قبرستان ہے وہ کافی سارے دیہاتوں کا مشترکہ قبرستان ہے. جی. اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچپن سے دیکھ رہے ہیں، اب تو ہم بھی بڑھاپے میں قدم رکھ چکے ہیں، ابھی تک ویسی کا ویسا ہے. وہاں پر جگہ کم نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کچی قبر ہے، دوبارہ بن جاتی ہے، سہبارہ بن جاتی ہے، پھر بارشوں میں ختم ہو جاتی ہے، پھر اوپر اور بن جاتی ہے. تھوڑی سی جگہ ادھر بنی ہے، ادھر قبر بن گئی، تھوڑی سی ادھر بنی پھر بن گئی، تو بنتی رہتی ہیں. اور وہ ٹیلے کے اوپر اتنا اونچا ہے قبرستان، اور بنتی رہی ہیں، ختم نہیں ہو رہی جگہ. جبکہ آپ نے شہروں کے قبرستان دیکھے ہیں کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد یہ قبرستان بھی فل ہو گیا، یہ بھی فل ہو گیا، اور گورکن لاکھوں روپے لے کر آپ کو چور دروا دیتے، جی ہاں میں جگہ دے دیتا ہوں. جگہ ہے ہاں جی، لیکن 1,00,000 روپے لگے گا، 2 لاکھ لگے گا. تو وہ انہوں نے اسی طرح جگہ چھپائی ہوتی ہیں تو پھر وہ دیتے ہیں.
تو اس کی وجہ پکی قبر، اللہ کے نبی نے منع کیا تھا پکی قبریں بنانے سے، جی۔ تو یہ سارے ہیلے ہمیں اس وقت کرنے پڑتے ہیں جب ہم سنت سے بھاگتے ہیں۔ تو اس لیے اگر جگہ اپنی قبر کے لیے شہروں کے اندر کوئی شخص رکھ لے، لیکن قبر نہ بنائے، جگہ خرید لے، جس طرح کہ ابھی جگہ بک رہی ہیں، جی، اور جگہ خرید کے اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے رکھ لے تو کوئی مرض نہیں ہے، رکھ لے، جگہ رکھی جا سکتی ہے رکھی پہلے۔ جا سکتی۔ ٹھیک ہے، میں نام نہیں یہاں پہ لے رہا اپنی اس بہن کا، لیکن میں یہاں پہ کویسچن ان کا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو شامل کرنا ضروری ہے۔ السلام علیکم بھائی مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ مفتی صاحب سے کہیں کہ میرے لیے اسپیشل دعا کریں کہ میرے تمام مسائل حل ہو جائیں، اللہ پاک میرے والد صاحب کو ہدایت دے کہ وہ اپنے بچوں کی شادی کر دیں، کوئی دعا بتا دیں کہ شادی ہو جائے سر۔ یہ ایک بیٹی کا شکوہ نہیں ہے، جی یہ کئی بیٹیوں کا شکوہ ہے، اور یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ وہ والدین جو اپنی برادری سے باہر شادی نہیں کرتے وہ بیٹیوں کو بوڑھا کر رہے ہیں۔ اور میرے پاس تو بے شمار کیسز ایسے آتے ہیں کہ بچیاں پڑھ لکھ بھی گئیں، پہلے تو ہوتا نا کہ ڈگری لے لیں، اپنی تعلیم مکمل کر لیں، وہ بھی ہو گئی، بیٹیاں جاب بھی کر رہی ہیں، لیکن والد شادی اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کی برادری سے رشتہ نہیں آ رہا۔ تو مخصوص برادری ازم کے اس تعصب میں آ کر بیٹیوں کو بوڑھا کرنا یہ ظلم ہے۔ تو جو والدین بھی ہم کو سن رہے ہیں وہ اللہ سے ڈر جائیں، بیٹی کی عمر شادی کی ہو چکی ہے تو اس کی شادی فوری کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو بوڑھا کر دیں برادری ازم کے چکر میں، اور برادری سے رشتہ ملتا نہیں ہے۔ اور جب وہ اوور ایج ہو جاتی ہے تو پھر برادری والے بھی نخرے کرتے ہیں، برادری میں سے اگر کوئی رشتہ آ بھی جائے تو وہ کہتے ہیں یہ تو اوور ایج ہو گئی ہے۔ تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہماری بہن کو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اس کے والدین کے دل کو نرم کر دے، اور اپنے لیے دعا کیا کریں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ یہ دعا یہ بہن اپنی دعا میں شامل کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا، ہمارے ساتھ موجود رہے قاری فیضان عبدالستار صاحب۔ قاری صاحب آپ کے آنے کا شکریہ، اور ان کے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ لیں جی، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے، لیکن پازیٹیو مثبت استعمال کے حوالے سے بات کریں گے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔